साथ निकालिए यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जो जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। सब कहिए आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम एक बड़े अहम मौजू पर सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बाइबल मुक़द्दस में मुकाशफा की किताब जो है ये हम सब के लिए बड़ी अहम है। और जैसा कि गुज़रे दिनों में हमने जड़ावाला के वाक़ये की यादगिरी में एक शुक्रगुजारी की और उनके साथ इज़हार यकजहती की दुआ की कि खुदावंद ने जो है हमारे बहन भाइयों को महफूज रखा इस मुश्किल वक्त में। तो ये जो स्मरना की कलीसिया है, आज इसके बारे में भी सीखेंगे, और उस वक़्त के हालात और आज के हालात एक जैसे ही हैं। उस वक़्त भी परसिक्यूशन थी और आज भी परसिक्यूशन है। आज भी हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और स्मरना की जो कलीसिया है, अगर आप लिखना चाहते हैं इसका तारुफ, तो जो स्मरना की कलीसिया है, अगर हम बाइबल मुक़द्दस की इस किताब जो कि मुकाशफा है, और जब खुदावंद ने फरिश्ता को कहा कि लिख कलीसियाओं के नाम इस खास पैगाम को, तो स्मरना की कलीसिया का जो नंबर है वो दूसरे नंबर पर है। ये सेकंड चर्च है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने खास पैगाम जो है वो लिखवाया है। और इससे पहले जिस चर्च का जिक्र है वो इफिसस की कलीसिया है। और ये आज अगर आप स्मरना की कलीसिया को, इफिसस की कलीसिया को और बाकी 5 कलीसियाओं को अगर आप विजिट करना चाहते हैं, तो आप तुर्की का जब सफ़र करेंगे तो वहाँ पर ये सातों कलीसियाएं आज भी हमें उनके निशानात नजर आते हैं। और इफिसस की जो कलीसिया है और जो स्मरना की कलीसिया है, इसके दरमियान आप लिख सकते हैं 35 से 40 मील का फासला था। कितना फासला था? 35 से 40 मील का फासला था। और इफिसस की जो कलीसिया है, अगर हम रसूलों के अमाल की किताब का मुतालिया करें तो उसको कायम किया, उसका जो फाउंडर जो है वो पालूस रसूल है। पालूस रसूल ने वहां पर मनादी की और 3 साल वहां पर रहा। और इफिसस की कलीसिया को जब उसने कायम किया तो आप लिख सकते हैं उसी दौरानिया में उसको जेल भी जाना पड़ा। उसने कैद को भी जो है उसका सामना किया। इफिसस की कलीसिया का फाउंडर कौन है? अभी मैंने बताया है। कौन है जी? पालूस रसूल। और अगर हम स्मरना की कलीसिया को देखें, जिसको आज हम सीख रहे हैं कि स्मरना की कलीसिया का तफसीरी मुतालिया, तो हम देख सकते हैं कि स्मरना की जो कलीसिया है इसका कोई फाउंडर बाइबल मुकद्दस में हमें नजर नहीं आता कि किसने इस कलीसिया को कायम किया। और ये जरूर पता लगता है कि इस
اس کو کسی نے شروع کیا، اور اس کا جو پہلا پاسٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ جان ہے، اپوسٹل جان، یسوع مسیح کا شاگرد۔ اور یوحنا عارف کا جو یہ مکاشفہ ہے، یہ کتاب جو ہے یہ یوحنا نے لکھی، یسوع مسیح کا جو شاگرد تھا۔ سب سے بڑا شاگرد کون ہے 12 شاگردوں میں؟ پطرس۔ اور سب سے چھوٹا شاگرد یوحنا ہے، اور اسے اپوسٹل آف لو بھی کہا جاتا ہے، یوحنا کو محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور نئے عہد نامے میں یوحنا کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس نے 5 کتب کو لکھا۔ کتنی کتابوں کو؟ 5 کو۔ پہلی کتاب یوحنا کی انجیل، اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں یوحنا نے 3 خطوط لکھے، اور اس طرح سے یہ 4 کتابیں ہو گئی، اور 5ویں کتاب مکاشفہ ہے جو ہے یوحنا رسول نے لکھا۔ اور یوحنا رسول جو ہے سمرنا کی کلیسیا کا پہلا پاسٹر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، اور اس کلیسیا کا جو پاسٹر یوحنا ہمیں نظر آتا ہے اس کا ایک شاگرد تھا جس کا نام پولیکارپ ہے۔ کیا نام ہے جی؟ جو کہ اس کلیسیا کا پہلا بشپ تھا۔ اور پولیکارپ جو ہے یہ بڑا عظیم شخص ہے، اس کے بارے میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور سمرنا کی کلیسیا پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پرسیکیوٹڈ کلیسیا تھی، یہ دکھوں سے بھری ہوئی کلیسیا تھی، غریب کلیسیا تھی، اور یہ تکلیفیں انہوں نے بہت زیادہ سہی ہیں۔ اور اگر ہم اس کا جو ہے حساب لگائیں شہر کے طور پر تو یہ بہت خوبصورت شہر تھا۔ سمرنا جو ہے یہ بہت خوبصورت شہر تھا، جو آج کا ترکی کا ازمیر شہر ہے۔ ازمیر لکھ سکتے ہیں، AZMIR، ازمیر جو ہے یہ آج کا ترکی کا وہ علاقہ ہے جہاں پر پہلے سمرنا کی کلیسیا موجود تھی۔ اور ایک بڑی خاص بات جب میں اس کو تیار کر رہا تھا اس سبجیکٹ کو، تو اس بات کو لکھ لیجئے کہ افسس کی کلیسیا جو ہے اس میں کوئی بھی چرچ ابھی اس جگہ پر موجود نہیں ہے، اس علاقہ میں آج کوئی بھی چرچ موجود نہیں ہے، افسس میں کوئی بھی چرچ موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کی بنسبت اگر ہم دیکھیں تو جو سمرنا کی کلیسیا ہے اس میں آج بھی ازمیر جو ترکی کا علاقہ ہے اس میں 250 سے 300 چرچز ہیں۔ کتنے چرچز ہیں؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے، افسس شہر کا بائبل میں بڑا ذکر ہے، لیکن آج موجودہ دور میں اس جگہ پر کوئی چرچ نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سمرنا وہ علاقہ جہاں پر 250 سے 300 چرچ ابھی موجود ہے، کیوں وہاں پر چرچز موجود ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں بہت سارے لوگوں نے اپنا خون بہایا۔ ہاللیلویا! بہت سارے لوگوں نے شہادت کا رتبہ وہاں حاصل کیا ہے، اور خدا کے ساتھ وہ دیندار رہے ہیں، دیانتدار رہے ہیں۔ آج بھی بہت ساری کلیسیا وہاں اس لیے قائم ہے کیونکہ اس کلیسیا کی بنیاد لہو سے ہوئی ہے۔ آمین۔ آج بھی وہاں پر چرچ موجود ہے، وہ صفائے ہستی سے اس لیے نہیں مٹا کیونکہ شہیدوں کے خون کی وجہ سے اور صلیب کی اس قدرت کی وجہ سے آج بھی وہاں پر 250 سے 300 چرچز موجود ہیں۔ آئے زوردار تالیاں بجائیں اس بات کے۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے متعلق اگر ہم مزید اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس علاقے کو کراؤن آف دی سٹی کہا جاتا تھا، کراؤن آف دی سٹی، اور اس دور میں یہ ایک تاج کی مانند علاقہ تھا۔ یہ علاقہ بہت تجارتی لحاظ سے بہت اہم تھا، اور اسے ایشیا کا پھول کہا جاتا تھا، فلاور کہا جاتا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت تھا، اسے موسٹ بریلینٹ سٹی ان ایشیا کہا جاتا تھا۔ اور یہ اگر آج بھی آپ ترکی کا سفر کریں تو یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے
جہاں پر یہ قائم ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں، ہیڈ لائن آپ بنا سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں سمرنا کا کتنی بار ذکر آیا ہے، تو سمرنا کا 3 بار بائبل مقدس میں ذکر آیا ہے۔ پہلی بار متی کی انجیل میں، دوسری بار مرکز کی انجیل میں، اور تیسری بار یوحنا کی انجیل میں سمرنا کا لفظ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور سمرنا کا جو عبرانی جو اس کا لفظ کا مطلب ہے وہ ہے مر۔ سمرنا یعنی کہ مر، اس کا مطلب کیا ہے؟ مر۔ اور آپ کو پتہ ہے مجوسی خداوند یسوع مسیح کو جب تحائف دینے آئے تو 3 طرح کے تحفے تھے، سونا، مر، لبان۔ سونا، مر، لبان۔ اور یہ جو مر ہے یہ ایک درخت تھا جس سے یہ مر نکلتا تھا، اور سمرنا کے اندر سب سے بڑی تجارت کی وجہ بھی یہی تھا، یہی چیز تھی، یہی ایک آئٹم تھی جس کی وجہ سے سمرنا کے اندر زیادہ تر بزنس ہوتا تھا، اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام اس کے ذریعہ سے کیا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سمرنا میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اس کی ہسٹری نہیں پتا کہ کس نے اس کو شروع کیا، لیکن افسس کی کلیسیا سے کوئی شخص ایماندار وہاں گیا، اس نے وہاں جا کر کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کے کلام کا پرچار کیا، اور بہت سارے لوگ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور وہاں پر پھر سمرنا کی کلیسیا قائم ہوئی۔ اور اگر ہم سمرنا کی کلیسیا کو دیکھیں تو یہ ایک کچھ نہیں ہوئی کلیسیا تھی، یہ ایک ایسی کلیسیا تھی جو کہ غموں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بیان کیا ہے 10ویں آیت میں، جب سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو خداوند نے کہا کہ یہ لکھ، تو لکھا ہے 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیزو، سمرنا کی کلیسیا خدا کے معیار پر پوری اتری ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جتنے یہاں پاسٹرز ہیں، یہ میرے لیے بھی اور تمام پاسٹرز کے لیے بھی، جتنی کلیسیا یہاں موجود ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ سمرنا کی کلیسیا خدا کے معیار پر پوری اتری ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کیسے وہ خدا کے معیار پر اتری ہے، اور وہ کیسے، کیونکہ افسس کی کلیسیا کو جب خدا نے کہا، افسس کی کلیسیا لکھا ہے 2 باب کی پہلی آیت میں، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، کیا لکھ؟ 5ویں آیت دیکھیے، خداوند شکایت کرتا ہے، خداوند ان سے شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ یہ غم ہے، یہ دکھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اور لیکن اگر ہم سمرنا کی کلیسیا کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بھی شکوہ، ایک بھی شکایت، خداوند نے ایک بھی تنقید جو ہے وہ سمرنا کی کلیسیا پر نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ خدا کے معیار پر پورا اترے۔ آمین۔ بطور کلیسیا، بطور خادم، اب ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام اور خدا کے معیار پر پورا اترے ہیں۔ بہت ایک شخص ہے جس کے بارے میں پرانے عہد میں خداوند نے یہ اس کو لقب دیا کہ مجھے میرے دل کے مطابق ایک شخص مل گیا۔ وہ کون تھا؟ داؤد تھا۔ آپ بھی اپنے زندگی پر غور کریں، اپنے کلیسیا پر غور کریں، کیا ہم خدا کے دل کے مطابق، خدا کی منشا کے مطابق اس کی خدمت کر رہے ہیں یا اس کے کلام کو پورا کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، آگے ہم بڑھتے ہیں، ذرا اس شہر کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں اس وقت کیا کیا ہوتا تھا۔
اس شہر کو جو ہے وہ گولڈن اسٹریٹ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر تجارت کا بڑا کام ہوتا تھا اور وہ سڑک مال لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ سمرنا کی جو مین سڑک تھی اس کو گولڈن اسٹریٹ بھی کہا جاتا تھا، اور یہاں پر اس شہر میں شراب کا بڑا کاروبار ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے وہاں پر بت پرستی بہت ہوتی تھی۔ بہت اہم بات، آپ اس بات کو غور کیجئے، سمرنا میں کس چیز کا زیادہ کاروبار ہوتا تھا؟ شراب کا، اور اسی وجہ سے بت پرستی بھی یہاں پر ہوتی تھی، اور لوگ اپنے بتوں کو تپاون کرنے کے لیے، تپاون کا مطلب ہے لیکوڈ چیز کا کسی مذبے پر الڈیلنا، یعنی کہ اپنے بتوں کو تپاون کرنے کے لیے، ان کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ شراب کا استعمال کرتے تھے، اور چونکہ یہ شراب کا اڈا تھا، شراب یہاں بنتی تھی، بکتی تھی، اور لوگ اپنے بتوں کو اس چڑھاوے کے لیے، اس خاص چڑھاوے کو چڑھانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ شراب کا استعمال کرتے تھے۔ اور یہ چڑھاوا جو ہوتا تھا، شراب کا چڑھاوا، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ سب سے مقدس ترین، وہ اپنی سمجھ کے مطابق مقدس ترین چڑھاوا سمجھتے تھے۔ اور سمرنا اور افسس کی طرح جو دولت کا اور تجارت کا مرکز تھا وہ گولڈن اسٹریٹ تھی، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شہر بت پرستی اور شہنشاہی پرستی کے لیے مشہور تھا۔ ابھی آپ نے بت پرستی بڑا لفظ سنا ہوگا بائبل مقدس میں، لیکن سمرنا میں شہنشاہی پرستی بھی ہوتی تھی۔ یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے جس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ساتوں کلیسیاں جن کو مکاشفہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ ترکی میں موجود ہے، اور یہ راؤنڈ شکل میں ہے۔ کس شکل میں ہے؟ راؤنڈ شکل میں ہے، اور کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہی موجود ہے، اسی لیے ان کے دیوی دیوتاؤں کے اور ان کے رسم و رواج ملتے جلتے ہیں، اور خصوصاً جو شہنشاہی پرستی ہے یہ اس جگہ پر بہت مقبول ہوئی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ شہر جتنا خوبصورت تھا وہاں پر اتنی خوبصورت عمارتیں تھیں، اور ان عمارتوں میں جو زیادہ خوبصورت عمارتیں تھیں وہ ان کے مندر تھے۔ وہ ان کے کیا تھے؟ مندر تھے، اور اس میں بہت سارے دیوی دیوتاؤں کے مندر تھے۔ اپالو ایک دیوتا تھا، اس کا مندر تھا۔ زیوس، اس کا آپ نے نام سنا گا، زیوس یہ وہ دیوتا تھا جس کو زندگی کا دیوتا کہتے تھے، جس کو زندگی دینے والا دیوتا کہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک دیوی تھی جس کا نام جو تھا وہ روما دیوی تھا۔ کیا نام تھا؟ آج ہم اپنے بچوں کا نام روما رکھتے ہیں، اور آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو روما جو ہے یہ ایک دیوی کا نام ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے بچوں کا جو ہے وہ نام رکھیں۔ ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ یہاں پر دیوی دیوتاؤں کا کیا تھے؟ مندر تھے، اور زیوس جو کہ زندگی کا دیوتا تھا، اس کے بعد ایک روما دیوی جو ہے اس کا بھی مندر تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے بچوں کے نام جب رکھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچوں کے نام ان کی شخصیت پر بڑا اثر کرتے ہیں۔ اور مہلون اور کلیون آپ کو پتا ہوگا، روت کی کتاب میں، روت کی کتاب آپ نے پڑھی ہے نا، روت کی کتاب مہلون اور کلیون، ان میں سے مہلون اور کلیون کا جو مطلب ہے، ایک کا مطلب ہے رونے والا اور ایک کا مطلب ہے بیمار۔ ایک کا مطلب ہے رونے والا اور ایک کا مطلب ہے بیمار۔ جب آپ مہلون کہیں گے مہلون ادھر آؤ، آپ کہہ رہے ہیں بیمار ادھر آؤ۔ کلیون جب کہہ رہے ہیں کلیون ادھر آؤ، آپ کہہ رہے ہیں رونے والے ادھر آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ جب بھی ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو ضرور اس بات کو غور سے سوچ سمجھ کر رکھیں۔ خادموں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، بھائی صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اسی لیے تو خدا کہتا ہے کہ تیرا نام اب سے یعقوب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ اسرائیل ہوگا۔ اس لیے تو خداوند نے کہا
کہا اب تیرا نام سول نہیں بلکہ پالوس ہوگا، کیونکہ خدا نام اس لیے بدلتا ہے کیونکہ نام جو ہے وہ شخصیت پر بڑا اثر کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اب ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر دیوی دیوتوں کی پرستش ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا بت پرستی اور یہاں پر شہنشاہی پرستی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ بت پرستی اور شہنشاہی پرستی۔ اب ذرا ہیڈ لائن آپ لکھ لیں، شہنشاہی پرستی۔ شہنشاہی پرستی جو ہے یہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ شہنشاہی پرستی میں اچانک پھر ایک وقت آتا ہے، ایک بادشاہ آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میری پرستش کرو، تم میری پوجا کرو۔ اور اس بادشاہ کا نام لکھ لیں، دو متیان۔ دو متیان، کیا نام ہے اس بادشاہ کا؟ کیا نام ہے اس بادشاہ کا؟ دو متیان۔ اور یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اچانک یہ اعلان کر دیا، اور یہ رومی شہنشاہ تھا، اور اس نے پہلی بار یہ بات کہی کہ تم میری پوجا کرو گے، تم مرے ہوئے بادشاہوں کی پوجا کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، تم دیوی دیوتوں کی پرستش کرتے ہو، میں تو زندہ ہوں، اب سے میری بھی پوجا کی جائے۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ دو متیان۔ کیا نام تھا؟ دو متیان۔ یہ بادشاہ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ بادشاہ وہ تھا جس نے کہا، یہ بھی لکھ لیجئے، اس نے کہا I am your living God۔ اس نے کہا میں تمہارا زندہ خدا ہوں۔ شہنشاہ کیا کہنے لگا؟ میں تمہارا زندہ خدا ہوں، اور تم میری پوجا کرنا، اور تم مجھے اپنا خدا ماننا۔ اور اس طرح سے جب یہ واقعہ ہوا تو بڑی تبدیلی اس علاقہ میں ہوئی، اور وہ بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ جو بت پرستی ہے وہ کم ہو گئی اور شہنشاہی پرستی عروج پر ہو گئی، کیونکہ زندہ بندہ کہنا شروع ہو گیا ادھر نہیں جانا، پہلے ادھر آؤ، پہلے میری پرستش کرو، میری پوجا کرو، پھر آپ دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرو، کیونکہ دیوی تو مری ہوئی ہے، وہ تمہیں کب دیکھ رہی ہے؟ میں زندہ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور میرے عزیزو، دو متیان کا ہی دور تھا جب یوحنا کو پکڑا گیا اور پتمس کے جزیرے میں ڈالا گیا۔ ہم پڑھتے نا کہ یوحنا کو کس جزیرے میں ڈالا گیا؟ پتمس کے جزیرے میں۔ لیکن اس وقت جو رومی شہنشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ دو متیان۔ نام آپ نے یاد رکھا ہے، کیا نام تھا جی؟ دو متیان۔ اس نے ہی آ کر بہت سارے مسئلے مسائل کھڑے کیے تھے۔ یہ وحشی بادشاہ تھا، یہ وحشی شہنشاہ تھا، اور اب جب اس نے یہ بات کی، اب طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ادھر غور کیجیے۔ اب طریقہ کیا اس کا یہ تھا کہ جب آپ نے شہنشاہی پرستی شروع کرنی ہے تو ہر رومی شہری کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ سال میں ایک بار، کتنے بار جی؟ ایک بار ایک چٹکی بخور شہنشاہ کے سامنے جلائے۔ ایک چٹکی بخور کیا کرے؟ وہ شہنشاہ کے سامنے جلائے۔ اور کیونکہ یہ جو بخور جلایا جاتا تھا وہ کس کے سامنے جلایا جاتا تھا؟ آپ کو پتہ ہی ہے کس کے سامنے جلایا جاتا تھا؟ خدا کے سامنے، یہوہ کے سامنے، یہوہ خدا کے سامنے بخور جلایا جاتا تھا، اور اس کو مانا جاتا ہے، اور وہ اس بات کی نشاندہی تھی، اس بات کی تصدیق کی تھی کہ میں یہوہ خدا کا ماننے والا ہوں، میں یہوہ خدا کو اپنا نجات دہندہ، اپنا خدا، اپنا جو رازق ہے، اپنا رب جو ہے اس کو مانتا ہوں۔ لیکن یہاں پر دو متیان بادشاہ کیا کہتا ہے؟ تم نے میرے حضور ہر سال ایک بار ضرور ہے ایک چٹکی بخور جو کیا کرنا ہے اس کو جلانا ہے۔ اور پھر کیا کہنا ہے؟ یہاں بات ختم نہیں، پھر یہ بات کہنی ہے بادشاہ کے سامنے، شہنشاہ جیتا رہے، شہنشاہ میرا خدا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد ہر شہری آزاد تھا کہ وہ اب جا سکتا ہے، اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا، ایک اس کو دستاویز دیا جاتا تھا
کہ اس نے اپنا مذہبی فریضہ ادا کر لیا ہے، اب یہ آزاد ہے، اور اب وہ جا کر روما دیوی کی پرستش کرے، اب وہ جا کر زیوس کی پرستش کرے، اور اب وہ جا کر یہوہ خدا کی پرستش کرے، اب یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن سال میں کتنی بار اس نے آنا ہے جی؟ ایک بار، اور کس کے حضور میں آنا ہے؟ دو مدیان بادشاہ کے سامنے، اور کام کیا کرنا ہے اس نے؟ کام یہ کرنا ہے کہ ایک چٹکی بخور جو ہے اس کے حضور جو ہے وہ جلانا ہے، اور اس کو کیا کہنا ہے؟ بادشاہ جیتا رہے، بادشاہ میرا خداوند ہے، اور اس کے بعد وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اور اس کے ایسا کام کرنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے کہ نہیں پڑ سکتا؟ ایک ایماندار کی زندگی میں پڑ سکتا ہے۔ فرق تو پڑتا ہے نا بھائی، کہ جب ہم یہوہ خدا کو چھوڑ کر کسی انسان کی پرستش کرنا شروع کر دیں۔ اب بادشاہ بڑا جو تھا وہ چلاک تھا، وہ بڑا وہ اس نے کیا کیا؟ مسیحیوں کے لیے اس نے تھوڑی سی رعایت جو ہے وہ دی۔ اس نے کہا کہ مسیح جو ہے ان کے لیے رعایت یہ ہے کہ وہ شہنشاہ میرا خدا ہے، انہیں جا کر صرف بخور جلانا ہے، یہ نہیں کہنا کہ شہنشاہ میرا خدا ہے، جسٹ یہ کام کرنا ہے آپ لوگوں نے، بخور جلانا ہے، لیکن یہ نہیں زبان سے کہنا کہ شہنشاہ میرا خدا ہے، یا دو متیان میرا خدا ہے، دو متیان بادشاہ جیتا رہے، یہ بات تم لوگوں نے نہیں کہنی۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے، سمرنا کی کلیسیا کے مسیحی بڑے پکے مسیحی ہیں، آمین۔ وہ کہتے ہیں جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے، جان چلی جائے لیکن امان نہ جائے۔ اس لیے سمرنا کی کلیسیا وہ کلیسیا ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے شاباش دی ہے، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کوئی تنقیدی الفاظ نہیں کہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پہلا پاسٹر کون تھا جی؟ جان، یوحنا۔ کون تھا جی؟ اور یوحنا کا شاگرد کون تھا؟ پولیکارپ، جو بشپ تھا، بشپ پولیکارپ۔ اور بشپ پولیکارپ جو ہے جب اس کو گرفتار کیا گیا، پہلے اس کو سپاہی ڈھونڈتے رہے، اور کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے حضور نہیں آتا، یہ بادشاہ کے حضور ایک چٹکی بخور نہیں جلاتا، یہ بادشاہ کو اپنا شہنشاہ نہیں مانتا، تو اس کو کیا کیا جائے؟ گرفتار کر لیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ اور جب وہ اسے ڈھونڈتے آئے تو وہ اس کے گھر جب آئے تو پولیکارپ وہی تھا، اور جب اس کو پکڑنے کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن مجھے چند لمحے دعا کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور وہ بڑے سکون کے ساتھ اس نے دعا کی، اور جو پکڑنے والے تھے وہ اس کو پھر اپنے ساتھ جب لے کر جا رہے تھے تو سپاہیوں کا جو کمانڈر تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے پولیکارپ سے کہا بابا جی آپ بزرگ ہیں، آپ نے اتنی عمر جی لی ہے، میں آپ کی سفارش کروں گا، آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ بخور جلانا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بادشاہ جیتا رہا ہے، بادشاہ میرا خدا ہے، صرف آپ نے یہی کہنا ہے، اور آپ نے یہ کہہ کر واپس آ جانا، اتنا ہی بس کام ہے۔ جب پولیکارپ کو یہ ساری باتیں کہیں تو پولیکارپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جب میں اس بادشاہ کو جس کے حضور میں ہر روز اس کی پرستش کرتا ہوں، جب میں اس بادشاہ کے حضور میں نے جوانی اپنی بزرگی کی حالت تک پہنچ گیا ہوں، جب وہ میرے ساتھ مہربان ہے، میں کیوں کر اس کے ساتھ بے وفائی کروں؟ اور میرے عزیزو، اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے مارنا ہے مار لو، میں کیا کروں گا؟ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ اب ہوا کیا ہے، جب پولیکارپ کو پکڑا گیا تو اس کو باندھنے لگے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھنے لگے ہیں۔ پولیکارپ بڑا دلیر آدمی تھا، اس نے کہا میرے ہاتھ اور پاؤں نہ باندھو، میں نہیں بھاگوں گا، میں نہیں دوڑوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ یہ میں آپ سب کو ایمانداروں کو بتانا چاہتا ہوں، پولیکارپ 86 سال کا بزرگ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ایمان سے نہیں پھروں گا،
اور میرے عزیزوں ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے حضور ایک چٹکی بخور نہیں جلاؤں گا۔ اس نے کہا اگر تو نہیں جلائے گا تو تجھے ہم زندہ جلا دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا یہ آگ اس آگ سے کم ہوگی جس میں تم مجھے ڈالو گے۔ ہاللیلویا! وہ جانتا تھا، زوردار تالیاں۔ کیونکہ اگر ہم 11ویں آیت کے آخری حصے میں دیکھیں تو لکھا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ ہاللیلویا! یہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ اور میرے عزیزوں پھر ہوا کیا؟ اور وہ یہ جانتا تھا کہ جس خدا کو میں جانتا ہوں، جس کی میں آرادھنا کرتا ہوں، جس کی میں پوجا کرتا ہوں، اور وہ مجھے اس آگ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب اس کو آگ میں ڈالا گیا، جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ اس کے لیے غلاف کی مانند ہو گئی۔ آگ کے شعلے نے بھی اسے نہ چھوا اور وہ بچ گیا۔ یہ ہے زندہ ایمان، یہ ہے پختہ ایمان۔ اور میرے عزیزوں اب جو سپاہی تھے وہاں پر جب ایک جوشیلا سپاہی آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک جوشیلا سپاہی اٹھتا ہے اور وہ خنجر نما تلوار لیتا ہے اور وہ اس کے دل پر کھونپ دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے اور اس کا دل پھٹ جاتا ہے۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ جب اس کے سینے پر خنجر جو ہے وہ کھوپا گیا تو وہاں سے ایک سفید کبوتر نکلا اور وہ آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اے زوردار تالیاں بجائیں۔ یہ ایک ایماندار کی زندگی ہے۔ جب پہلا شہید اسٹیفنس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور میں اپنے نجات دہندہ کو باپ کی دائیں طرف بیٹھے دیکھتا ہوں۔ ایمانداروں، خدا کے پیاروں، خدا کا یہ عظیم بندہ، عظیم پولیکارپ جو ہے، اس نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان پر کیا رہا؟ قائم رہا۔ اور وہ کہتا ہے کہ 86 سال میں نے اس کی خدمت کی ہے، 86 سال میں میں نے اپنے بادشاہ کی خدمت کی اور اس نے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا، تو میں کیوں اس کا انکار کروں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کلام میں دیکھا ہے، خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیزوں، سمرنا کے مسیحی جو تھے وہ کمپرومائز مسیحی نہیں تھے۔ وہ کیا کمپرومائز مسیحی؟ وہ سمجھوتے والے مسیحی نہیں تھے۔ چل کوئی گل نہیں، اے کھا لینے ہیں پھر معافی مانگ لیں گے، یہ پی لیتے ہیں پھر معافی مانگ لیں گے۔ وہ سمجھوتے والے مسیحی نہیں تھے۔ آج کی مسیحت میں خرابی یہ ہے کہ ہم دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ پالوس رسول اعظم جسے کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ بڑی خوبصورت بات اس نے کہی، اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ یعنی کہ کلام مقدس میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور کلام میں لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اور وہ قیمت کیا ہے؟ یسوع مسیح کا قیمتی لہو۔ اور اس لیے پالوس کہتا ہے I am the loss of Christ، یعنی کہ میں زر خریدا بندہ ہوں، یعنی کہ میں مسیح کے لہو سے خریدا ہوا بندہ ہوں۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں جیوں یا مروں، مسیح کے لیے جیوں گا اور مسیح کے لیے مروں گا۔ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ اور اس لیے سمرنا کے لوگ جو تھے وہ سمجھوتا کرنے والے مسیحی نہیں تھے۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ جو ہے مسیحیوں کو اسی وجہ سے
شہنشاہی پرستی کی وجہ سے جو ہے ایک گروہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم شہنشاہ کو سجدہ نہیں کرو گے تو تم مار دیے جاؤ گے. تم کیا کر دیے جاؤ گے؟ مار دیے جاؤ گے. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ان نوجوانوں کو، ان مردوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ میدان میں لایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج بھی روم میں وہ جگہیں آج بھی موجود ہے جہاں پر زندہ مسیحوں کو جلایا جاتا تھا. اور ہوتا کیا تھا؟ وہ ایک پول ہوتا تھا، اس پول میں بندے کو جو ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو باندھ دیتے تھے اور اس کو پھر جلایا جاتا تھا. اور ادھر وہ تڑپ رہا ہوتا تھا اور وہ میدان میں کھیل رہے ہوتے تھے. اتنے ظالم لوگ تھے. اور میرے عزیزو، اسی لیے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ گروہ، جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو بھوکے شیروں کے سامنے کیا کر دیا؟ ڈال دیا گیا. اور شیروں نے ان مردوں کو پھاڑا، کھایا اور ختم کر دیا. اور کچھ دنوں کے بعد ان کی بیویوں کو لایا گیا اور ان کی بیویوں کے پاس 9 مولود بچے تھے. 9 مولود سے مراد ہے کوئی 6 ماہ کا ہے، کوئی 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے. وہ لائے گئے اور 9 مولود بچوں کو، اور ان کو کہا کہ اگر تم نے بادشاہ کو سجدہ نہ کیا تو تم مار دیے جاؤ گے، تم کو تمہارے شوہروں کے پاس بھیج دیا جائے گا. وہ عورتیں بھی ایمان پر پکی تھیں. انہوں نے اپنے بچوں کو زمین پر رکھا، ان پر کپڑا رکھا اور انہوں نے پھر خداوند کی پرستش کرنا شروع کر دی، خداوند کی آرادھنا کرنا شروع کر دی. لیکن بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ اب مجھے سجدہ نہیں کریں گے. تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ شیروں کے پنجرے کھول دیے گئے اور شیروں نے ان 9 مولود بچوں کو پھاڑا، چیرا، کھایا اور ختم کر دیا. پھر ان عورتوں کی باری آئی اور ان عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور ان عورتوں کو بھی کیا کر دیا؟ ان کو بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا. لیکن ان کے دلوں سے، ان کی روح سے مسیح کے نام کو جدا نہ کرنے پائے. زوردار آخری ایک بات کرنا چاہوں گا. اسی طرح کا ایک واقعہ، جیسے آپ کو پتہ ہے جڑا والا بھی ہوا، اسی طرح کا ایک واقعہ ایک جگہ پر ہوتا ہے اور وہاں پر ایک گروہ آتا ہے اور وہ چرچ میں آ جاتے ہیں. اور چرچ میں پادری صاحب نے پہلے ہی بڑی منادی کی ہوتی ہے، ہم نے اپنے ایمان پر کھڑے رہنا ہے، ہم نے اپنے ایمان سے نہیں پھرنا، ہم نے مسیح سے جدا نہیں ہونا. لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ گروہ جو کہ مسیح کے انکار کے لیے وہ آتا ہے کہ تم مسیح کا انکار کرو، تو وہ کرتے کیا ہے؟ وہ ایک کراس لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ وہ ایک کراس لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں باری باری آپ لوگوں نے آنا ہے، جو اس کراس پر تھوکے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور جو نہیں تھوکے گا اس کو مار دیا جائے گا. باری باری ساری کلیسیا کے لوگ آتے ہیں، ایک بھی کراس پر نہیں تھوکتا اور سب کو مار دیا جاتا ہے. لیکن جب باری پادری صاحب کی آتی ہے، پادری صاحب دیکھتے ہیں کلیسیا سے کوئی بھی نہیں بچیا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کراس پر تھوک دیتا ہے اور اس طرح سے وہ بچ جاتا ہے. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. جب وہ اپنے گھر جاتا ہے بڑا اداس ہوتا ہے. اس دن جو ہے پادری صاحب کی بیوی چرچ نہیں جاتی کسی وجہ سے. جب وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے بڑے پریشان مجھے لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ پھر وہ سارا واقعہ بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے صلیب کے نشان پر، جو کہ ہمارے لیے نجات کا نشان ہے، اس پر تھوکا ہے. تو اس کی بیوی فوراً یہ کہتی ہے کہ آپ وہاں مر کیوں نہیں گئے؟ آپ وہاں مر کیوں نہیں گئے؟ آپ نے کیوں یہ کیا؟ وہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے
اور جب وہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے لیے پانی کا ایک گلاس لے کر آؤ۔ جب پانی کا گلاس لے کر آتی ہے تو واپس اپنے ہسبینڈ کو ہلاتی ہے، تو جو اس کا ہسبینڈ ہے یعنی پادری صاحب ہے وہ مر چکا ہوتا ہے۔ اب بات یہ کرنے کی ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے انسان کی زندگی بخارات کی مانند ہے، انسان کی زندگی گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ پادری صاحب نے وہاں پر مسیح کا تو انکار کیا لیکن وہ موت سے پھر بھی بچے نہ سکا۔ موت کا اور زندگی کا اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے اس کی بیوی گئی ہے پانی لینے اور واپس آئی تو وہ مرا ہوا۔ کاش کہ ہم خداوند کے کلام پر پورے اتریں، اور جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، ہم اس صلیب کے نشان کو پوچھا کرنے والے ہوں، اس صلیب کے نشان کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرنے والے ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے نشان جو پہلے نام کی تھا اب ہمارے لیے کیا بن گیا ہے، نجات کا۔ لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بےوقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آئے اس قدرت کے لیے میرے عزیزوں، جڑا والے واقعے کی طرح بہت سارے واقعات ہم نے 16 تاریخ کو اس کو ڈسکس بھی کیا ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن سمرنا کی کلیسیا کو آج آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ سمرنا کی کلیسیا کے مسیحوں کی طرح اور بشپ پولیکارپ کی طرح ہم اپنے ایمان کو نہ بیچیں کسی بھی صورت میں، کسی بھی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب صدرک میشک عبدالنجو کو پکڑا گیا تو ان کو کون سی خوراک ملی تھی جی؟ شاہی خوراک، اور ان کو کیا کہا گیا تھا کہ شاہی خوراک ان کو دی جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا۔ کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ وہ خوراک تھی جو پہلے بتوں پر سامنے رکھی جاتی تھی اور بعد میں کھائی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا ہم سات پاک کھا کے گزارا کر لیں گے لیکن ہم ایسی خوراک نہیں کھائیں گے۔ میرے عزیزوں، جیسے یہ نوجوان بھی ہیں، آپ اور نوجوانوں کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی صورت میں اپنے ایمان کا انکار نہیں کرنا۔ خداوند آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ زوردار